with महरीन खान के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। I'm your host बैरिस्टर महरीन खान and this is the show जहां नौजवानों को मौका मिलता है मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर नामवर शख्सियात के साथ बहस व मुबाहिज़ा करने का। और आज का जो टॉपिक है वो सालों से चला आ रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे माशरे ने इतनी तरक्की की है, अभी भी ख़वातीन को मर्दों के बराबर नहीं समझा जाता। तो आज की करारदाद है कि हमारे माशरे में औरत आज भी पाँव की जूती है। As always, we have two teams. The green team will the resolution and the red team will be against it. और हर टीम पे एक स्टूडेंट और एक सेलिब्रिटी है। तो आइए मिलते हैं आज की टीम से। On the green team, it's a great pleasure to welcome मेहताब राशिदी साहिबा। मेहताब राशिदी साहिबा जो सिंध के एक मारूफ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बहैसियत माहिर तालीम से किया और फिर इसी हवाले से हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फाइज रही हैं। और उनका साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स की जानिब से बिलाल नूरानी जो NED यूनिवर्सिटी कराची में इलेक्ट्रॉनिक्स में BA कर रहे हैं और वो रखते हैं खुसूसी दिलचस्पी करंट अफेयर्स में। And now on to the red team. It's a great pleasure to welcome Dr. Shaista Wahidi. Good morning पाकिस्तान की प्रेजेंटर हैं और सैकड़ों ख़वातीन से मुखातिब होती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी देती हैं, एंटरटेन भी करती हैं और यकीनन वो इस टॉपिक के लिए बहुत ही यूनिक रेलेवेंस रखती हैं। और फिर उनके साथ हैं इस्बा मुमताज़ अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कराची से BA की तालबा हैं और वो मीडिया में खुसूसी दिलचस्पी रखती हैं। इस्बा इज़ एन अकम्प्लिश्ड डिबेटर जिन्होंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। लेट्स गिव देम ऑल अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज। और हमेशा की तरह वी हैव अ लाइव स्टूडियो ऑडियंस जो इस हफ्ते नूर कॉलेज कराची से है और डिबेट के आगाज से पहले हम देखेंगे कि उनकी इस करारदाद पे क्या राय है। सो ऑडियंस, अगर आप इस करारदाद के फेवर में हैं तो आप ग्रीन कार्ड नुमाया करेंगे और अगर आप इस करारदाद के अगेंस्ट हैं तो आप रेड कार्ड नुमाया करेंगे। करारदाद में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमारे माशरे में औरत आज भी पाँव की जूती है। ऑडियंस वोट नाउ। 60-40 to the Greens, I think. The Greens are just ahead. The Green team आपका थोड़ा सा beginning में advantage है. Red team, you have some work to do. तो आइए डिबेट का आगाज करते हैं और सबसे पहले स्पीकर होंगे बिलाल नूरानी। बिलाल, is debating a strong thing at NED? They are representing themselves at various platforms, being one of the famous universities of Karachi. तो बिलाल, you're going to have 3 minutes to speak in favor of the resolution. 2 मिनट के बाद मैं बजर एक दफ़ा साउंड करूंगी और आखिर में 2 दफ़ा। Please start now. हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि जिसका आइन तो इस्लामी है मगर 60 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर जागीरदाराना और तबकाती निज़ाम राइज है। हर चीज़ को सूद ज़िया, नफ़ा व नुकसान और पैसे के तराजू में तोला जाता है कि जहाँ पर औरत की हैसियत एक कमोडिटी और पैसे के बदले की है। ये वो माशरा है कि जिसने औरत से उसके वो हुकूक भी छीन लिए जो इस्लाम ने उसे इनायत किए थे और उसकी हर जिंदगी के फैसला आज मर्द करता है। कभी बाप बन के तो कभी शौहर बन के वो उसे अपनी मलकियत समझने लगता है। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 17 करोड़ है जिसमें औरतों की शरह 49% और औरतों में तालीम सिर्फ और सिर्फ 40% है। 40% ऑफ एजुकेशन। और जहां हम तालीम को इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो शख्स पढ़ना जानता हो और अपने दस्तखत कर सकता हो, अगर यही तालीम हम अपनी औरत को दे रहे हैं और उससे बड़े बड़े कारनामों की उम्मीद कर रहे हैं तो ये हमारी गलत फहमी है। हम उसे दबा रहे हैं। और उसके बाद सवात में 400 से ज़ायद स्कूल बच्चियों के स्कूलों का बर्बाद हो जाना औरत की बेबसी पर नूहा करना है। आज भी हमारे मुल्क में अजीब व गरीब किस्म के रस्म व रिवाज चले आ रहे हैं। जरगाहों में उसकी ज़िंदगी के फैसले किए जाते हैं, उन जरगाहों में जिनको मर्द हेड कर रहे होते हैं, जिनमें एक भी औरत नहीं होती जो उनके हक में बात कर सके। औरत के लिए वनी जैसे रस्म व रिवाज रखे गए हैं कि जहां उन्हें कबीलों के मसले हल करने के लिए दूसरे कबीले के हवाले कर दिया जाता है। सवारा जैसी रस्मों के नाम पर 19 साल लड़की को उससे 4 गुना ज़ायद उम्र के शख्स से उसका ब्याह कर दिया जाता है। और उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह यह था कि उसके बाप ने कत्ल किया था, जिसकी सजा वो भुगतेगी और जिंदगी भर भुगतेगी। आज भी गैरत के नाम पर औरत को कत्ल किया जाता है और कारोकारी जैसी रस्मों के नाम पर औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है और उसे ऐसे कब्रिस्तानों में दफन कर दिया जाता है जहां कोई नहीं जा सकता और ना जाने की किसी को इजाजत है। जायदाद के नाम को
پر جائیداد کو بچانے کے لیے, اسے اپنے آپ تک رکھنے کے لیے اس کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے. یہ کہاں کا رواج ہے؟ کیا یہی وہ شریعت محمدی ہے کہ جہاں عورت کی حفاظت مرد کا فرض تھا اور یہاں آج مردوں کے مسائل کے حل کے لیے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ ہمارے سینیٹر صاحب ایوان میں سینٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو 5 عورتوں کا قتل کیا, زندہ مارا گیا, وہ بلوچستان کا رواج ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے لوگ, ہم جیسے لوگ, باپ اور شوہر مل کر عورت کے نکاح نامے سے اس کا حق خلا خارج کر دیتے ہیں. یہ حقوق تو ہم اپنی عورت کو دے رہے ہیں. اس کے بعد آج ورک پلیس ہراسمنٹ, جہاں پر اسے نوکری حاصل کرنے میں دشواری, اس کے بعد وہاں کام کرنے میں دشواری. ہمارے ملک کے مشہور ترین انگریزی اخبار نے سال 2008 میں عورتوں پر مظالم کے جو واقعات ریکارڈ کیے ہیں, these are 7,733, جس میں 1472 صرف غیرت کے نام پر قتل کی گئی. یہ ہے ہمارا پاکستان اور یہ ہے وہ معاشرہ جو عورت کو اس کے حقوق دے رہا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں 101 NGOs عورت کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں. 101 NGOs with a population of 17 crores. اور ان سب کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے کہ عورت کو اس کا حق مل گیا تو ٹھیک ہے, میں غلط ہوں. اور اگر آج بھی عورت پر تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر میں کہنے پر برحق ہوں کہ ہمارے ہاں. Thank you, Bilal. That was a strong start. اور بلال نے اپنی اسپیچ میں اسٹیٹسٹکس اور فیکٹس کا بہت استعمال کیا ہے. تو لیٹس سی کہ اس بار are you up to the task of matching Bilal? I'll try my best. Great. You also have 3 minutes. وہی رولز اپلائی ہوتی ہیں, 2 منٹ کے بعد بزر 1 دفعہ اور آخر میں 2 دفعہ. اس بار پلیز اسٹارٹ ناؤ. میڈم, محترم کا سارا زور صرف عورت اور اس پہ ہونے والے ظلم و زیادتی پر تھا. محترم, قرارداد پہ نظر ڈالیے تو اس میں ایک لفظ جوتی بھی ہے. جوتی بے زبان ہوتی ہے, وہ نہ خیالات رکھتی ہے, نہ احساسات رکھتی ہے اور نہ ہی زبان رکھتی ہے. جبکہ عورت ایک جیتا جاگتا وجود ہے. اس کے احساسات ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں. وہ خوشی, غم, محبت, دکھ, تکلیف محسوس کر سکتی ہے, اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہے. تو اسے ایک بے جان شے سے تشبیہ دے دینا اس کی توہین ہے. محترم, عورت کو قدرت نے محبت کے خمیر سے پیدا کیا ہے. ارض زمین پر اسے کئی رشتوں سے حرمت دی ہے. وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, بیٹی ہے تو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے, بہن ہے تو ہمدم ہے, دوست ہے, بیوی ہے تو شریک حیات ہے, دکھ سکھ کی ساتھی ہے, پاؤں کی جوتی نہیں ہے. ہر مہذب معاشرے میں اس کے مقام کے لیے, اس کے حقوق کے لیے, اس کی اہمیت کے لیے قوانین وضع کیے گئے ہیں. اب اگر عورت خود ان قوانین کو استعمال نہیں کرتی, ان کا درست استعمال کر کے اپنا حق حاصل نہیں کر سکتی, تو غلطی عورت کی ہے, اس کا ذمہ دار معاشرہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ عورت آج بھی پاؤں کی جوتی ہے. اگر وہ واقعی پاؤں کی جوتی ہے تو آج اس پلیٹ فارم پر میری موجودگی, شائستہ کی موجودگی, آپ کے برابر میں موجود مہتاب راشدی کی موجودگی, مہرین کی موجودگی, یا اس آڈینس میں موجود خواتین کی موجودگی کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ اگر ہم اپنے خیالات کا, اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے, بنیادی حق ہے, تو پھر ہم پاؤں کی جوتی ہو سکتے تھے, پر ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ نے کہا کہ عورت آج بھی ظلم و زیادتی کا شکار ہے, تو محترم 21ویں صدی میں, مشینی دور میں, ہر شخص اپنی اپنی جگہ ظلم و زیادتی کا شکار ہے. چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے بچہ ہو یا بوڑھا, وہ کسی بھی معاشرے کا فرد ہو, پاکستانی ہو, ہندوستانی ہو, امریکن ہو, یا کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو. تو آپ کی تان صرف عورت پر ہی آ کر کیوں ٹوٹ گئی؟ ہاں, آپ نے یہ صحیح کہا کہ غیرت کے نام پر ہونے والے قتل میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے, پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ دار بھی خود ایک عورت ہی ہوتی ہے. اگر ماں بجائے بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دینے کے, اس کی غلطیوں کو شہ دے کر اس کے دماغ میں برتری کا خناس بھر دینے کے, اس کو پہلی ہی بار تھپڑ مار کر عورت کی عزت کرنا سکھا دے, تو اس کی نوبت ہی نہ آئے. محترم, آج 21ویں صدی میں عورت اپنی محنت کر کے اپنی منزل کو پا لینے پر یقین رکھتی ہے. ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. بے نظیر بھٹو شہید, بلقیس ایدھی, بانو قدسیہ, عصمت چغتائی, حتیٰ کہ مسلح افواج, ان میں بھی خواتین موجود ہیں. فن و حرب کا میدان ہو یا سیاست کا اکھاڑا, ہر جگہ عورت کامیابی کے جھنڈے ہی تو گاڑ رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ عورت کو مرد اپنی ملکیت سمجھتے ہیں, تو عورت اگر وہاں خاموش ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اس کی عظمت ہے. وہ خاندان کو بچا رہی ہے جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا. Thank you. شکریہ.
اور ازبا نے بہت جوش و خروش سے سپیچ کی ہے. Now it's time for me to ask a question each of these debaters. بلال, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اسٹیٹسٹکس دیں کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ یہ پیش آتا ہے, کارو کری اور ونی جیسے اگزامپلز دیے, لیکن ہمارے ہمسائے ملک میں انڈیا میں 2006 میں 7,618 عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا جہیز کے نام پہ, اور 19,000 سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئیں. تو امریکہ میں بھی UN کی رپورٹ ہے کہ ہر 15 پہ ایک عورت ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے. یہ چیزیں تو دنیا کے ہر ملک میں یہ مسئلہ ہے, اٹس ناٹ جسٹ پاکستان. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دنیا کا مسئلہ کہہ کر دنیا کے لیے چھوڑ دیں اور اپنے لیے کچھ نہ کریں اپنی عوام کے لیے. اگر آپ انڈیا کے اسٹیٹسٹکس سے ہمارے اسٹیٹسٹکس کو کمپیئر کر رہے ہیں, ان کی آبادی 100 کروڑ سے زیادہ ہے اور ہماری آبادی 17 کروڑ سے تھوڑی زیادہ ہے. تو ہم کمپیریزن از ناٹ ایز بیلنسڈ ایز اٹ شوڈ بی. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از, اگر ہم دنیا کے لیے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور ترقی یافتہ ملک اگر کچھ نہیں کر رہے اور ہم ان کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر آپ لوگ بھی یہاں سے اٹھیے اور جائیے, کیونکہ پھر کوئی کام نہیں ہے ہمارے یہاں. ازبا, آپ نے خود نشاندہی کی کہ عورتیں جو ہیں آپ کے خیال میں ڈیسیجن میکرز ہیں, لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ عورتیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مردوں کے ڈیسیجنز پہ چلتی ہیں. کہاں پہ تعلیم حاصل کریں گی, کس سے شادی کریں گی, کیا کام کریں گی یا نہیں, یا تو بھائی کے روپ میں یا باپ کے روپ میں یا شوہر کے روپ میں, ڈیسیجنز تو سب مرد لیتے ہیں. میڈم, ڈیسیجن لینے والا بے شک مرد ہے, پر عمل کرنے والی تو عورت ہے. اس کے پاس زبان ہے, اس کے پاس سوچ ہے. اگر اسے لگتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہے, سامنے والا غلط کہہ رہا ہے, تو وہ اس چیز کو کرے پوائنٹ آؤٹ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, میں یہ درست نہیں ہے, میری مرضی یہ ہے, میں یہ کرنا چاہتی ہوں. آخر لڑکے بھی تو بولتے ہیں, تب کیوں کوئی کچھ نہیں بولتا. اوکے, آلرائٹ, ویل اب وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم ملیں گے اپنے سیلیبریٹیز سے. یس, اٹس گوئنگ ٹو بی مہتاب راشدی صاحبہ ورسز ڈاکٹر شائستہ واحدی, سو ڈونٹ گو اوے. I think I look forward to hosting that one. اچھا, thank you very much شائستہ. اب میں ایک سوال کروں گی. سب سے پہلے مہتاب صاحبہ سے. جیسے کہ شائستہ نے کہا, آج پاکستان ایئر فورس میں 4 جیٹ پائلٹس ہیں, آرمی میں ایک خاتون جنرل ہیں, ہماری اسپیکر نیشنل اسمبلی ایک خاتون ہیں, ہمارے نیشنل اسمبلی میں 30% کے قریب ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی. یہ کیا بہت ٹھوس ثبوت نہیں ہے قرارداد کے خلاف؟ خدا کرے کہ ہو. بات یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, اس سے بالکل ہم اتفاق کرتے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے اور آج جو ہے وہ کل نہیں تھا, اور اس میں ایک یقیناً ایک بڑی جد و جہد ہے پورے معاشرے کی, صرف عورتوں کی نہیں, کیونکہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن 2009 میں بیٹھ کے اگر ہم آج بھی یہ ڈیبیٹ کریں کہ لڑکی کی پسند کی شادی پر اعتراض کیوں ہوئے, وہ اس کا جو اس کو مذہب نے حق دیا ہے وہ معاشرہ چھین لیتا ہے, ماں باپ چھین لیتے ہیں, جان بوجھ کے چھین لیتے ہیں. عورت یا بیٹی ان کے گھر میں ایک بوجھ بن کے رہ جاتی ہے, ان کو اور کوئی فکر نہیں ہوتی سوائے اس کے کس کی شادی ہو, ہمارے سر سے تو ٹل جائے, کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, کیا اس کی ذہنی ہم آہنگی ہے یا نہیں ہے. چلیں, ویلیوز بھی ہمارے پاس بہت ہیں اور لڑکیاں ہی اسی پر قربان ہوتی ہیں, مرد نہیں ہوتے, لڑکے نہیں ہوتے ہیں, لڑکیاں ہی اسے پہ قربان ہوتی ہیں. لڑکے بھی بہت اپنے ماں باپ کی رائے رکھتے ہیں, لیکن جہاں وہ اڑ گئے ان کے لیے تو شاید کوئی نرم گوشہ آ جاتا ہے ماں باپ کے لیے دل میں, لیکن لڑکیوں کے لیے ذرا اس کی کمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, so let me put that point to شائستہ. شائستہ, یہ تو بات ہے کہ جھگڑا خاندانوں کا ہوتا ہے, جرگا بیٹھتا ہے تو سزا عورت کو دی جاتی ہے, یا تو وہ وانی کر دی جاتی ہے یا اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دی جاتی ہے. جب بھی کوئی غیرت کی بات آتی ہے تو وہ بھی عورت اس کی قیمت ادا کرتی ہے. تو یہ کیا آپ کے اگینسٹ یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے؟ یہ میری گھڑی آپ دیکھ رہی ہیں وہاں بیٹھی ہوئی, کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے, مگر میں یہاں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتی ہے. ہر چیز کو دیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اور 2 پہلو ہوتے ہیں. I don't know why جملہ for granted کہ عورت کو ہمیشہ سیکریفائز کرنی پڑتی ہے, مجبوری میں بولتے ہیں عورت کو ہمیشہ سیکریفائز کرنی پڑتی ہے. آپ یہ تو دیکھیں کہ اگر ایک خاندان کو بیلنس دینے کے لیے, ایک ملک کو چلانے کے لیے, کوئی سسٹم کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے اگر عورت کچھ کر رہی ہے تو اس میں اس کی عظمت چھپی ہے, وہ عظمت مرد کے حصے میں نہیں ہے.
وہ عظمت مرد کے حصے میں نہیں آتی. اسی لیے کہا جاتا ہے عورت عظیم ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے جیسے اس بچی نے کہا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹی جنت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. کیوں نہیں ہم چیزوں کو, وہی چیزیں موجود ہیں, دیکھیں دنیا نہیں چینج ہوتی, ہمیں اپنی نظریں, ہمیں اپنے پرسپیکٹیوز چینج کرنے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, اور تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے. اس عظمت کا کیا فائدہ جو ذلت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جیسے وانی اور ایسی چیزوں میں تو عورت کی ذلت ہے. میں اپنا پہلا پوائنٹ پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گی, ہر جگہ تمام چیزیں ٹھیک ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب پوری دنیا کے ہر بچے کو تعلیم مل رہی ہو, سارے بچے رات کو پیٹ بھر کے سوتے ہوں, سب لوگ کپڑے, وہ دن کبھی آ ہی نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتی ہیں یو ایس میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوتا ہوگا؟ چلیں, واو, بہت دلچسپ ڈبیٹ یہاں پہ جاری ہے, لیکن اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد our live studio audience is going to question these teams. بریک کے دوران کہیں مت جائیے گا, لیکن SMS بھیجنا شروع کر دیجئے. جو بھی ٹیم آپ فیور کر رہے ہیں DB لکھ کے گرین لکھیے اگر آپ قرارداد کے فیور میں ہیں, اور DB اسپیس چھوڑ کے ریڈ لکھیے if you're against the resolution, and send it to 2250. We'll see you on the other side of the break.